अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। तमाम पाकिस्तानीज़ को ये एहसास होता है आज के दिन हम काफ़ी मजबूत हाथों में मौजूद हैं, और साथ साथ ये दिन हमें शोहदा की भी याद दिलाता है। तो आज उन्हें अपनी दुआओं में भी याद रखें, और साथ साथ इस यकीन के साथ आज के दिन की भी एक सेलिब्रेशन करें, और साथ साथ आने वाले दिनों के लिए भी तैयारी करें कि एज अ नेशन हमें मजबूत रहना है। तो आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बताती चलूँ कि आज के दिन हमने जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पूरे दिन की अगर एक्टिविटी को देखें तो मिक्स सेंटिमेंट्स देखे गए, लेकिन क्लोजिंग आवर्स में हमने देखा मार्केट के अंदर एक फ्रेश बाइंग देखी गई, विच इज़ वेरी गुड। 300 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ। इट मीन्स के जो चीज़ें नज़र आ रही थी, जो एक मिक्स सेंटिमेंट्स या एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा था लास्ट वीक, इस वीक के अंदर मार्केट काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई देती है। काफ़ी हद तक वो इन्वेस्टर्स जिनके सेंटिमेंट्स डाउन हो गए थे या रेड ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेस को विटनेस किया जा रहा था, इस वीक के अंदर हम एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रुपी एप्रिसिएशन के हवाले से। इस वीक के अंदर एक मैसिव एप्रिसिएशन देखी गई है। इंटरबैंक में रुपी 307 के एंड देयर अबाउट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक चीज़ वाजे हो गई है कि डॉलर के होर्डिंग के खिलाफ, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉलर की वो जो एक मार्केट से वैनिश हो रहा था, उसकी जो चीज़ें हैं वो अब मार्केट के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी बेहतरीन साबित हो रही हैं। साथ साथ जैसे जैसे रुपी अप्रिशिएट करेगा, डॉलर डेप्रिसिएशन की तरफ आएगा, उतना ही हमारे लिए, हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होगा। सो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक सरप्राइज जो जंप है डॉलर के, इसकी रुपी के हवाले से डॉलर के अगेंस्ट, तो ये कितनी अच्छी है और फ्यूचर में क्या फोरकास्ट होगी। साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट हमारी पाइपलाइन में मौजूद है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सऊदी अरेबिया की, यूएई की, कतर की काफ़ी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान से, तो वो कब कब पूरी हो सकती हैं, कब फुलफिल की जाएंगी, ये आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे टॉपिक में। और साथ साथ हम बात करेंगे SIFC के हवाले से। ये फोकस है 5 सेक्टर्स के हवाले से, वो कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, और साथ साथ जिनमें एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ होगी वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। मजहर अली नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अजीम अलवी साहब, आप भी बिजनेसमैन हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मजहर साहब से मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। मजहर साहब, और यू थिंक अबाउट इकॉनमी, कुछ मूव्स हैं बड़ी अच्छी इस वीक के अंदर देखी जा रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फ़ौरन से एक मार्केट के अंदर, इकॉनमी के अंदर संभाल आ रहा है। आप क्या समझते हैं ये अब आने वाले दिनों के लिए क्या फोरकास्ट होगी, और साथ साथ ये जो ट्रैक है ये वाज़े है, सही है? देखिए, मैं आपको हर दफ़ा प्रोग्राम में कहता हूँ कि जब परसेप्शंस मार्केट के ठीक होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या वो नॉर्मल इंडस्ट्रियल बिजनेस इन्वायरमेंट हो, तो उसमें हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ बेहतरी आती है। तो अब आपने ये देखा कि इस वक्त जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, ताकि विच मीन्स कि हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जा चुके हैं। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट से भी लोगों को उम्मीदें हैं, और उस उम्मीदों में सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में वो डिसीजंस लेना जो एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। ऐसे बहुत से डिसीजंस हैं जो एक आम गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती, क्योंकि वो मुल्क के लिए तो बेहतरी की तरफ ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका कुछ लोगों को या आवाम को उसका सियासी तौर पे नुकसान होता है। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट को मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, जो इन्होंने आज अब डिस्कस किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपनी पूरी काबीना के साथ कराची तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आपने देखा कि कराची में बिजनेसमैन से मिले। उसके बाद आपने देखा कि वो लाहौर में कि बिज़नेस कम्युनिटी से मिले। तो वो एक ही पेज पर हैं। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं वो वही चीज़ है। इकोनॉमिक रिवाइवल है थ्रू अ स्पेशल विंडो, जिसके अंदर आपने जिस तरह कहा कि वो 5 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, उसकी तरफ बात हो रही है। इसके अंदर उन्होंने लास्ट वीक ये भी कहा कि हम डॉलराइजेशन और डॉलर होर्डिंग के ऊपर काम करेंगे। तो जो आपने अभी तबसरा किया उसके अंदर आप खुद देख लें कि 17 रुपए का फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट्स के हिसाब से या बैलेंस ऑफ ट्रेड के हिसाब से नेगेटिविटी है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो डॉलर गोइंग इनटू अफ़गानिस्तान या ईरान है। और अगर उस बॉर्डर कंट्रोल को आप अपने हाथ में लें, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट लेवल के ऊपर जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं
جو اس کو ہولڈ کر کے ایک مارکیٹ میں رکس پیدا کر کے ایک نیگیٹیوٹی پیدا کر کے ڈالر کی ویلیو کو انکریز کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ لوگ سے بھی پینک میں ہو جاتے ہیں کہ ڈالر خرید لیں، ڈالر لوگ پینک میں آ جاتے ہیں. جب لوگ پینک میں آتے ہیں تو وہ بائنگ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی، تو آپ کے سامنے لائف ایگزامپل ہے کہ اس ایک ہفتے کے اندر آپ نے کس طرح ڈالر کو ڈراپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا موو ہے، اور ڈالر کو جتنا آپ کم کریں گے اتنا آپ کی انفلیشن پہ بھی امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ ڈالر کے بیس پہ ہی آپ کی انفلیشن اس وقت بڑھتی جا رہی. دیٹس دا مین ایسپیکٹ آف انفلیشن دیز ڈیز. اور آج کے دن کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپٹمبر 6 ہر پاکستانی کو یاد ہے اور ہر بچے کو یاد رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بات کا ایک بڑا کلیئر میسج ملتا ہے کہ جو آپ کی پاک فوج ہے وہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہر موقع پہ کھڑی ہے. اور 65 کی وار ہوئی، 17 دن کی وار تھی، جو انڈیا نے آپ پہ اٹیک کیا، وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایئر فورس نے، نیوی نے، آرمی نے لاہور سے کراچی، رن آف کچھ تک جا کر ان سارے ایریاز میں انڈین گریوز وہاں بنا دی، اور وہ ایک جو موو تھی اس کو ناکام کر دیا. ان لوگوں کو بھی ہم نہیں بھول سکتے جو شہداء ہیں یا جو غازی تھے اس وقت کی وار کے. اور وہ ایک ایسا وقت تھا جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز، بزنس مین، پاکستانی اپنی آرمی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، ایک جگہ کھڑے ہو کے، بالکل ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اور یہ آپ کو اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے، جو بھی ڈفرینسز ہوں پارٹیز میں یا جو بھی ڈفرینسز ہوں لوگوں میں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ ایز پاکستانیز اپنی فوج کے ساتھ اپنے اس ڈائریکشن پہ کہ ہمارا پاکستان ہے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے. تو یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اس بات. ویل ڈیٹیل میسج دیا ہے آپ نے. میں عظیم صاحب سے بھی بولوں گی کہ آپ آج کے دن کی مناسبت سے اور ساتھ ساتھ جو اکانومی کا ایک ریوائول دکھائی دے رہا ہے، یا پھر اب جو SIFC کے تھرو چیزیں مینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم ٹو آل دا ویورز. بالکل نتاشا، 6 ستمبر وہ دن ہے جب پاک فوج کے ساتھ پاک عوام کھڑی ہوئی اور انہوں نے مل کے یہ جنگ لڑی. اور کبھی بھی اس قوم کو پاک فوج کا کردار جو امن میں یا جنگ میں عوام کے لیے رہا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں بچوں کو بھی یہ چیز پاس آن کرنی چاہیے، کیونکہ پاک فوج کی جو قدر اور جو عزت پاکستان عوام کرتی ہے وہ آپ کو دنیا میں اس طرح سے ہر جگہ نہیں ملتا. الحمدللہ پاک فوج نے بھی ہر حالات میں عوام کا ساتھ دیا، اور سلام ہے ان غازیوں کو، ان شہیدوں کو، ان کی فیملیوں کو جنہوں نے اپنے لو ونز جو ہیں وہ لاس کیے ان جنگوں میں اور امن میں ایز ویل. آپ دیکھیں نا، سیلاب آتا ہے، آفات آتی ہیں، زلزلہ آتا ہے، پاک فوج ہر جگہ کھڑی ہوتی ہے، وہاں ان کے کیجولیٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ان کی ظاہر بات ہے یہ لوگ الگ ہیں، ان کے خاندان الگ ہیں کہ بڑے بریولی یہ ہر چیز کو فیس کرتے ہیں. ان کے جانے کے بعد ان کی فیملیز بھی بڑی بریو ہوتی ہیں ماشاءاللہ. جب ان کے کسی شہید کی والدہ کا انٹرویو دیکھتے ہیں، ان کی فیملی کا انٹرویو دیکھتے ہیں، ان کے بچے بھی آگے یہی ان کے فوٹ اسٹیپس فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم چلتا ہے الگ لوگ ہیں بالکل. اللہ ان سب کو اپنی اپنی جگہ بہت اچھا رکھے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے. رائٹ. میں اکانومی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، SIFC کا میں جاننا چاہتی ہوں کہ SIFC کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص کر جو کنٹریز انٹرسٹڈ ہیں. بالکل. میں اس سے پہلے بھی جب نتاشا آپ کے پروگرامز میں آیا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بلوچستان کا جو لینڈ ہے بہت بڑا لینڈ ہے اور انیوزڈ ہے. وہاں پہ ہمارے پاس اس وقت بہت اپارچونیٹیز ہیں، ایز ویل ایز سندھ میں ہمارے پاس بہت اپارچونیٹیز ہیں. دونوں جگہ کوسٹل بیلٹ ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ انویسٹمنٹ بالکل آنی چاہیے، فورن انویسٹمنٹ ہماری نیڈ ہے. ساتھ ساتھ جو ادھر کی انڈسٹری ہے اس کو بھی گرو کرنا چاہیے. اگر جو اس ملک کا انفراسٹرکچر ہے اس میں اس کی انڈسٹری کو گرو کرنا، سروائیو کرنا بہت ضروری ہے. اور جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، میں لوگوں جو اس میں سوچ رہے ہیں، جو اس پہ محنت کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے ایک ضرور اپنا میسج دوں گا کہ کبھی بھی جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو سیف کرنا بھی ہمارا کام ہے، کہ اس کی طرف کل کو گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں، سب کچھ چینج، لحاظ سے پالیسی چینج ہو جاتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں 2 پالیسیوں پہ چلنا چاہیے. ایک شارٹ ٹرم پالیسی جو لوگوں کو اس وقت ریزلٹس ود ان فیو منتھس آنا شروع ہو جائیں. ایک لانگ ٹرم پالیسی کہ ہم آنے والے دور میں کہہ سکیں ہاں جی ہم نے اپنے دور میں یہ کام کیے، اور ان میں آگے چل کے اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوں کہ ان میں آگے چل کے انگلی نہ اٹھا سکیں، کیڑا نہ نکال سکیں، چیز رکے نہ. رائٹ.
میں مظہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں ایک شارٹ ٹرم پالیسیز چاہیے اور کچھ لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے. SIFC یہ بائی ڈیزگنیٹڈ جو ہے وہ ایک کاؤنسل بنی ہے اور اس کے اندر جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں وہی ہوں گے, چاہے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں, پرائم منسٹر ہیں, جو پرائم منسٹر ہوں گے وہ ہوں گے. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم اسٹیپ ہے. دوسرا شارٹ ٹرم, تو ہم تو شارٹ ٹرم ڈیسیجنس پہ تو چل رہے تھے, انسٹنٹ میجرز لے رہے تھے, یہ نہیں ہے چلے یہ امپورٹ کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہے چلے یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اگر سرپلس ہو گیا. سو یہ ذرا تھوڑا واضح کیجیے. دیکھیے یہ آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ اس میں ایک کنسسٹنسی ہے. یہ کاؤنسل ول ریمین فار ٹائمز ٹو کم. اس میں لوگ تبدیل ہوتے رہیں گے لیکن وہ ڈیزگنیشنز جو ہیں اس کا حصہ رہیں گی. اس کے اندر ایک فوکس موجود ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے یا اس کاؤنسل کی طرف سے. آپ دیکھیں فار ایگزامپل اس میں کون سے ایریاز انہوں نے لیے ہیں. انہوں نے اس کے اندر مائننگ لیا ہے, IT کو لیا ہے, اس کے اندر انہوں نے انڈیجنس انڈسٹریز کو لیا ہے. یہ وہ ایریاز ہیں, یا انرجی کو لیا ہے. 5 جو ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک. سو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ SWOT انالیسس کریں پاکستان کا بھی, تو اگر آپ اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آج بحران ہے گیس کا, انرجی کا. تو اگر ایگریکلچر آپ اٹھاتے ہیں, وہ آپ کی ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں آپ, تو اس ایگریکلچر کو اگر آپ بہتر کرتے ہیں تو سب سے پہلی کسی بھی حکومت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو ہونی چاہیے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے. تو مظہر صاحب ابھی تک ہم نے کوپریٹ فارمنگ کا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ ایکسپلور نہیں کیا. ابھی تک ہم ایک ریگولر ایک جو پرانا ایک طور طریقہ تھا اسی کو لے کے چل رہے تھے. ہم پرانے طور طریقوں پہ چلتے رہے, اور میں نے اس سے پہلے گزشتہ پروگرام میں آپ سے کہا کہ انفارچونیٹلی جب تک آپ کسی بھی بزنس کو یا کسی بھی جنرک فارم کو انڈسٹری کا وہ نہیں دیتے, اسٹیٹس یا درجہ نہیں دیتے, تو اس کو بینک فائنینسنگ نہیں ملتی یا وہ ایسے اس کے اندر بہتر نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سالوں میں اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو درجہ دیا گیا یا ڈیری کو درجہ دیا گیا کچھ سالوں پہلے, تو اس کے اندر ایک دم سے کارپوریٹ لیول کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے اگر آج آپ دیکھیں تو پاکستان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کی ہے, اور اگر آپ گیسز وغیرہ اور بجلی کے استعمال کے بغیر اپنی زمین کو استعمال کرتے ہوئے سائنٹیفک طریقے سے اس کو آگے لے کے جائیں, تو آپ نہ صرف اپنی فوڈ سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ آپ کی کاٹن کی کراپ ہے یا آپ کی شوگر کی کراپ ہے, آپ ایکسپورٹس کو بھی سرپلس لیول پہ بہتر کر سکتے ہیں. لائیو اسٹاک, آپ کے ہی کافی کامنٹس کے اندر ہم سن چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیری پروڈکشن ہے وہ بہت ایک ہیوج ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے, اور ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بھی آئی گیس 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف دی ورلڈ ہے. اس کے باوجود ہم لائیو اسٹاک کے اندر اتنا زیادہ ایک گیم چینجنگ ایکسپورٹس نہیں کر پاتے, جبکہ تھرو SIFC ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پوٹینشیل آئے گا ہمارے پاس؟ دیکھیے اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارا لائف اسٹاک جو ہے وہ, میں نے جیسے فرض کیا کہ وہ جو آپ کے ویک بارڈرز ہیں وہاں سے مال تھرو ہو جاتا ہے ڈفرینٹ ممالک کے اندر. تو جب تک آپ جس طرح اب گورنمنٹ یا آرمی اس کے اوپر لگی ہے, آپ کی بکریاں, آپ کی شیپس یہ باہر جاتی ہیں, تو نہ صرف آپ کا اینیمل باہر جاتا ہے, آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے میٹ ایکسپورٹس کے لیے یا آپ کی لوکل کنزمپشن کے لیے, اس کی پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. جب آپ کارپوریٹ لیول پہ آئیں گے تو آپ فارمنگ کے اوپر آ جائیں گے, فیٹ فارمنگ کی طرف آ جائیں گے, جو ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں لائف اسٹاکس کے. اور ہم اس کو سلاٹر کر کے دیں گے, نہ کہ ہم لائف اسٹاکس از ناٹ جسٹ کہ آپ کے پاس اینیمل ہے اور آپ نے اس سے دودھ نکال لیا. لائف اسٹاکس تو یہ ہیں کہ آپ بچے لیتے ہیں, کس کوالٹی کے بچے لیتے ہیں, ان کو کیا آپ کھلاتے ہیں غذا جس سے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کی کیا ہیلتھ ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے حساب سے پھر آپ اس کو آگے دیتے ہیں کہ کون سی چیز میٹ میں جائے گی, کون کہاں سے کہاں جائے گا. اسی طرح آپ کا ایگریکلچر ہے, اس کے اندر بہت سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں بالکل ایک ڈیسیمل کے لیول پہ ہیں. اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی لے کر جائیں تو ایفیشنسیز کا اس کے اندر اسکائی از دا لمٹ. اسی طرح آپ کے سامنے آئی ٹی ہے, بہت ویلیو ایڈڈ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ بہت ویلیویشن ہے. آئی ٹی آپ کے سامنے ہے. جب میں لاسٹ ٹائم آیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ارب سے 2 ارب ہو گیا. آئی تھنک میں بات کر رہا ہوں 18-19 کی. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس انڈسٹری کو ایک تو انڈسٹری کا درجہ دے چکے ہیں, اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. جب آپ کے پاس یوتھ اتنی ہے تو صرف گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور اس میں جو گھر بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں جو گھر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. کیونکہ جو گھر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آفیشیل لیول پہ آتے ہیں تو ہمارے ٹیکسز کا کیا ہوگا, ہمارے پاس سے پیسے. تو یہ چیزیں جس کے اندر آپ کو اویئرنیس پیدا کرنی ہے, آپ نے ان کو وہ چیزیں فراہم کرنی ہیں جس سے وہ سافٹ ویئرز بنا سکتے ہیں ایزی اقساط کے اوپر, کم ڈیوٹیز کے اوپر. کیونکہ گورنمنٹس کا کام شارٹ ٹرم آج پیسے وصول کرنا نہیں ہے,
آپ ایک لانگ ٹرم ویو لے کے چلتے ہیں. اس لانگ ٹرم ویو پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آج میں اگر 2 ارب پہ ہوں تو میں اس انڈسٹری کو 10 ارب پہ کیسے لے جا سکتا ہوں. کیونکہ اگر ہم اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں تو یہاں آپ پر سے 10 ٹائمز کا فرق ہے. 10 ٹائمز سے میں بہت کم کہہ رہا ہوں, میں بہت کم کہہ رہا ہوں, لیکن آپ اوور آل دیکھیں تو بہت فرق ہے. $150 بلین ابو ان کی ایک ایکسپورٹس ہیں. میں عظیم صاحب آپ سے پوچھوں گی, مظہر صاحب نے بڑا صحیح انڈیکیٹ کیا ہے, آئی ٹی کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, آئی ٹی کے اندر اتنا چام, اتنی زیادہ ایک گنجائش ہے کہ یہاں پہ تمام ینگسٹرز کو بھی اگر ہم ایکسپلور کرنے کا بولیں تو شاید ابھی بھی فردر اس کے اندر گنجائش بچے. دوسری یہ بات کہ ہالیڈیز, ٹیکس ہالیڈیز کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس ہالیڈے تو آلریڈی 2025 تک دیا ہوا ہے, ان کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اویئرنیس جنریٹ ہونا, تو یہاں پہ ایک خبر ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ بلاسٹ ہو جاتی ہے, فوری طور پہ پھیل جاتی ہے, تو یہ اویئرنیس کیوں نہیں وہ لوگ اڈاپٹ کرتے؟ پلیز. دیکھیں نتاشا, یہ جو جس انڈسٹری کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, یہ تقریباً ساری ٹیکس فری ہے. انفارچونیٹلی بیچ میں ضرور اس میں آئی ٹی پہ ٹیکس ڈال دیا تھا گورنمنٹ نے. میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے پالیسیز کی, اس میں میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو تھنک ٹینک ہونا چاہیے. میں ایک پوسٹ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, وہ آئے گا چلا جائے گا. ہم 5 سال کی بات نہیں کرنا چاہتے, میں نہیں کرنا چاہتا. میں آپ سے بات کرتا ہوں 25 سال کی, کہ 25 سال میں چیز کہاں کھڑی ہوگی. اس کے لیے آپ کو تھنک ٹینک چاہیے ہوگا. ہمارے پاس جو انڈسٹری ہے, جو سمجھ لیں ہم اس وقت ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں تو نہیں آتا, آئی ٹی ہے ٹیکس, تو ہمیں ٹیکس بھی تو جنریٹ کرنا ہے نا. ہمیں جو رننگ انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے ہمیں اس پہ بھی کنسنٹریٹ کرنا ہے, چاہے وہ جو بیس ہے اس سے ہمیں ایک تو دیکھیں 23 کروڑ عوام ہے, ان کو جابس ملنی ہیں, ان کو کام پہ جانا ہے, ایک پورا ریفارم چاہیے نا. اب جہاں تک آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو ووکیشنل ٹریننگ ہے نا, اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت نیٹ مطلب بہت ایڈوانس زمانہ ہے. جو کاشتکار ہیں یا جو ڈیری فارمز والے ہیں, ان کو اپنے یہاں وہ بڑے مزے سے کورسز ہو سکتے ہیں ان کے علاقوں میں, ان کے اسکول میں, کہیں پہ بھی. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ووکیشنل سینٹرز پہ اور سرٹیفیکیشن پہ خاص کر. بالکل. اس وقت دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں. اس وقت یہ سسٹم کام نہیں کیا. فیس دا فیکٹ, ٹھیک ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر ہم اس کو کہنے کہ نہیں آنکھیں بند کر لیں تو ہے غلط معاہدے ہوئے, آج رو رہے ہیں اس پہ. آئندہ نہیں ہونا چاہیے. آپ میری بات سمجھے گا, میں جو بات کہتا ہوں نا, یہ غلطی سیکھیں. ہاں جی, یہ غلطی آئندہ نہیں ہونی چاہیے. سرٹن سسٹم, آدمی کام نہیں کرے. دیکھیں ایک آدمی لے کے نہیں چلتا, سسٹم لے کے چلتا ہے چیز کو. سسٹم ایسا چلے کہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہو, چیک اینڈ بیلنس ہو, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. وہ اسٹیک ہولڈرز آپ کو سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں نا, اگر میں آپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤں, میں اس چیز پہ تو اسپیشلسٹ نہیں ہوں, اس پہ آپ ہی اچھی. یہ تو بہت بڑی ایک پوسٹ ہے اور اس پہ ہماری سیٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں مظہر صاحب سے پوچھوں گی. مظہر صاحب, ایک تو ایس آئی ایف سی انویسٹمنٹ کو اٹریکشن کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے تاکہ آپ ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کر سکیں, اور وہ جو ہمارے ملک کے لیے ایک مس پرسیپشن بلڈ اپ ہو گیا تھا اس کو وائپ آؤٹ کر سکیں. اور ایک اور چیز وہ یہ کہ رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو فوری طور پہ ون ونڈو آپریشن کے تھرو, یعنی کہ ایک آپ کی جو کاؤنسل ہے وہ اتنی زیادہ ایک اپیلنگ ہے کہ آپ آرام سے وہاں سے ساری اپروول ود ان اے سیکنڈ آپ کو مل جائیں گی. سو دیر نو نیڈ کہ آپ کوئی پرابلمٹک فیزز یا کچھ ایسے بکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا چینج ہے. اور دوسرا یہ کہ جو عظیم صاحب نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک سسٹم کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم ڈی مورلائز ہو کر ایز اے نیشن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جائیں, یا ابھی ہمیں تھوڑا بڑا کام کرنا ہے؟ اب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, آگے ٹریننگز بھی ہوں گی تو ہو ہی جائے گا چیزیں. ڈی مورلائز ہونے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ موازنہ کریں گے پاکستان کے ود لاٹ آف کنٹریز ان دا ورلڈ, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اسی طرح کے پرابلمس میں جس میں آج پاکستان ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ انوکھے ایک پوزیشن پر ہیں. اگر آپ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آپ ان کے انٹرسٹ ریٹس دیکھیں, ان کے انفلیشنری ریٹس دیکھیں, وہاں پہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں روک دی ہیں.
کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ بجلی کو اتنا استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو پھر بھی وہ ایسی کوئی روک تھام نہیں ہے. ہم تو یہ کہ جتنا کر رہے ہو اتنا دے دو, جتنا کر رہے ہو اتنا دے. باوجود بجلی میں بھی ہکس ہیں اور ہر جگہ چیزیں بہت ہیں, کچھ ہو تو رہا ہے. ایسا نہیں الحمدللہ آپ کے پاس اس طرح کے پرابلمز نہیں ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز نہیں, ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر اس وقت دنیا میں موجود ہے. میں آئی تھنک اس میں نہیں جاتا, لیکن یہ اوپن فیکٹ ہے. لیکن بات یہ کہ آپ کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں. آپ کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یو ہیو اے ینگ پاپولیشن, آپ کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں یو ہیو اے رائٹ اماؤنٹ, اکانومیز آف اسکیل کے پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ہیو اے ویری گڈ پاپولیشن. ان حالات کے اندر بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بزنسز اور انڈسٹریز تکلیف میں ضرور ہیں لیکن چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے پاس اکراس دا بورڈ علاوہ کچھ سیکٹرز کے جو ہو سکتا ہے زیادہ پریشر میں ہوں, چل رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر بہت سی انڈسٹریز ہیں جو بالکل بیٹھ گئی ہیں. الحمدللہ آپ کے پاس وہ ایشوز نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کی ایشوز کا, تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ ڈالر کو بہتر پوزیشن پہ لانا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے انفلیشنری امپیکٹس بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب انفلیشنری امپیکٹس پہ کم کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے انٹرسٹ ریٹس بھی اس کے حساب سے گورنمنٹ اس کو ریڈیوس کرے گی, کیونکہ یہ تو ایک ٹول ہے جو استعمال ہو رہا ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایف ڈی آئیز کی بات کرتے ہیں تو ایک آپ کو ایک پازیٹیو اپروچ نظر آ رہی ہے حکومت کی طرف سے, یا اس کے ممبر ہیں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے خود جا کر بزنس مین کے ساتھ مل کر یہ باتیں کی کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. جو انہوں نے باتیں کی اس میں ایک چیز تو سامنے نظر آنا شروع ہو گئی آپ کے ڈالر کے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھنا یہ کہ یہ کہاں تک اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کہنا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے یہ غلط ہوگا. ہم مشکل حالات میں ہیں لیکن ہم اس مشکل حالات میں ہم آئی ٹی کو اگر انسینٹیو دیتے ہیں سر, اور آئی ٹی کو ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کو لیوریجز دیتے ہیں تو وہ اپنی پیمنٹ پراپر طریقے سے لا نہیں رہے. کچھ کوسچنز ہیں اور کچھ کوسچن مارکس ہیں جن کو جو انسالوڈ ہیں, جن کو سالو کرنا بڑا مشکل ہو گیا. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس ٹیکسز کا پوائنٹ آف ویو ان کے لیے ٹھیک ہے جو آرگنائز سیکٹر کے اندر ہیں, لیکن جو گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں جن کی پیمنٹس پے پیل پہ آتی ہیں اور دوسری ذرائعوں سے آتی ہیں, ان کو ڈائریکٹلی نہیں آتی کیونکہ ان کو یہ نالج اور اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اگر آپ آئی ٹی کے اوپر کام کریں گے اور آپ کو پیسے یہاں پاکستان میں آئیں گے اور صحیح ذرائع سے آئے جائیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرسنٹیج ایسی ہے جن کو اگر پیسے ملتے ہیں تو اس کی جگہ وہ چیزیں لے آتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے لانے میں دشواری ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اس کو گورنمنٹ اور آسان کر دے, بالکل اوپن کر دے, سافٹ ویئرز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, گھر گھر آپ اس کو آج شروع کر دیں, آپ ایک انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح بھائی نے کہا آپ ڈائریکشن دیتے ہیں, تو آپ آج سے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں آئی ٹی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جس کا آپ کو پھل ملتا ہے 10 سال کے بعد. لیکن جو آپ ایگزسٹنگ کر رہے ہیں اور جو فیوچر کر رہے ہیں, فرسٹ اسٹیپ آپ نے لیا. بہت سالوں کے بعد ہوا کہ آپ نے آئی ٹی کو امپورٹنس دی ہے. بہت سالوں کے بعد ہے کہ آپ مائننگ کے اوپر آئے, جو کہ ہمارے پاس آلریڈی سالوں سے ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت منرلز ہیں اور ان منرلز کو پراپر طریقے سے نہ نکالا جاتا ہے. میرا اپنا خود کام منرلز ریلیٹڈ ہے تو میں خود جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ منرلز نکال کے اس کو ایکسپورٹ نہ کریں, آپ منرلز نکال کے اس میں ویلیو ایڈیشن کریں, بیسک ویلیو ایڈیشن کریں جس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو اور آپ 100 روپے کی چیز 300 روپے میں دے سکیں. میں آپ کو ہمیشہ اگزامپل دیتا تھا, لیدر انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے اور کروم اور, تو بلوچستان سے جاتا تھا, وہ $200 پر ٹن کا یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا چائنا, اور ہم چائنا سے کروم اور جو منگاتے تھے کیمیکل وہ $1000 یا $1100 پر ٹن منگواتے تھے. اس کے اندر بیٹری لگتی ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, تو آپ ہی کا را مٹیریل ہے. تو ایسی بہت چیزیں ہیں جو آپ پاکستان میں ہی ڈیولپ کریں, بائی بیک ایگریمنٹس کریں کہ آپ وہ مائننگ کریں, اس کو یہاں پہ پروسیس کریں, چاہے 100% نہ کریں. آپ کا مائننگ ریلیٹڈ کام ہے تو یہ ہمارے ویورز کو ایک چیز اور واضح کر دیجیے, کیا اتنا ایزی ہے کہ آپ گئے اور آپ نے فٹافٹ ڈرل کی اور بہت ایزی سے ایک پروسیس کے ساتھ آپ نے نکل آیا اور بہت کم پیسوں میں؟ دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہے. ہر منرل جو ہے جو ملتا ہے اس کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو زمین پہ پڑی ہوتی ہیں جو آپ وہاں سے اگاتے ہیں, کچھ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈیپ مائننگ میں جانا پڑتا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پہاڑ توڑ کے وہاں سے اوپر سے کھود کے نکالنا پڑتا ہے. تو ہر چیز کی ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں, اس کے حساب سے آپ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مائننگ کو ایک آرگنائز سیکٹر کے اندر لے آئیں گے تو اس میں بہت, میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ہم کتنے سال تک ماربل جو ہے وہ ماربل نکالنے کے لیے جب ڈائنامائٹ ڈالتے تھے تو ہم بڑے پیسز کو توڑ دیتے تھے, بلاسٹنگ کرتے تھے, اور توڑنے کے بعد جو پیس اگر 4 فٹ بائی 8 فٹ کا نکل سکتا ہے
تو ہم وہ 2-2 فٹ کے نکالتے تھے. اب جتنا بڑا پیس ہوگا, جتنی اچھی اس کی پالشنگ ہوگی, اتنی اس کی ایکسپورٹ ویلیو بڑھے گی. لیکن ہم اس میں سے اب نکل گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایسا کام ہوتا ہے. لیکن یہ ساری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نالج ہو. اس وقت ہمیں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ 2 چیزیں کرنے کی ہے مائننگ کے اندر, کہ نمبر 1 اس کی ایجوکیشن, اگر یہ انڈسٹری لیول پہ آ رہا ہے, اس کی ایجوکیشن سے ریلیٹ کریں کہ کون کون سے منرلز پاکستان میں ہیں, کون لوگ ہیں جس میں آ کے انویسٹ کرنا چاہیں گے. 70-80 ابوز منرلز موجود ہیں بلوچستان کے اندر, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں گولڈ بھی ہے, تو اس میں کاپر بھی ہے, اور بہت سارے ایسے بھی. بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس پنجاب میں آئرن اور موجود ہے. آپ اگر کے پی کے میں چلے جائیں, کیونکہ میرا کام وہاں پہ ہے, تو کے پی کے اندر دریا ہے منرلز کا جو ہم وہاں سے یوز کرتے ہیں. سندھ کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ مائننگ کی بات کرتے ہیں تو ون آف دا لارجسٹ ڈپازٹس آف کول ان دا ورلڈ آر ان سندھ. آف کورس وہ ایسا ہے جس کے اندر آپ کا سوڈیم کنٹینٹ یا ایش کنٹینٹ زیادہ ہے, لیکن اس کول کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو پاکستان میں موجود ہیں, اس انڈسٹری میں آپ جتنے پیسے ڈال دیں وہ کم ہے. اگر آج آپ اس کاؤنسل کے تھرو $100 بلین کی بات کر رہے ہیں کہ جی یو اے ای اور کویت اور سعودی عربیہ لے کر آئیں گے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ونس یو اوپن دس اپرچونٹی ایک آرگنائز سیکٹر میں, تو آپ کے پاس گھر میں لوگ بیٹھے ہیں انویسٹرز جو اس میں اندر انویسٹ کر کے پروسیس کر کے ایکسپورٹ کے اندر جا سکتے ہیں. رائٹ, میں عظیم صاحب سے پوچھوں گی. عظیم صاحب, ایک تو یہ عہد ہو گیا کہ را جو مٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرنا, اس کو ویلیو ایڈڈ کر کے کرنا ہے, تو پھر ہی ہم فائدہ جو ایکسٹرا فائدہ ہے وہ لے سکتے ہیں, ایکسٹرا پروفٹ بک کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنس موجود ہیں, پوٹینشیل موجود ہے, صرف ول کو ہمیں تھوڑا سا اور فردر پالش کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم رائٹ ڈائریکشن پہ ہیں, لیکن ایسی ہی کوشش اگر جاری رہے تو بہت کچھ آگے حاصل ہو سکتا ہے. نتاشا, ہمیں اپنے پیٹریوٹزم کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, را سے اگر آپ شروع کرتے ہیں, را کاٹن کہیں نہیں ایکسپورٹ ہوتا, ٹھیک ہے. ہمیں اگر ہم را کاٹن کی ایکسپورٹ روکتے ہیں, ہم یان کی ایکسپورٹ روکتے ہیں, ہم ریڈی میڈ گارمنٹس پہ جاتے ہیں, ود ان ایئر ول بی اسٹینڈ لائک اینی تھنگ. اب جیسے ایک سیکٹر کو پکڑ رہا ہوں, اس سے آپ کو ٹیکس جنریشن ہے, اس سے آپ کا ویلیو ایڈیشن الگ ہے, ٹیکس جنریشن ہے, امپلائمنٹ ہے, سسٹم بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, ول چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کے ول نہیں, ایک میں نے آپ کو صرف ایک سیکٹر کا نام دے دیا. ہم کئی جگہوں پہ, ہمارے پاس پنک سالٹ ہے, پنک سالٹ ہمارے پاس صرف وی آر ون اینڈ اونلی کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں موجود ہے. اب اگر اس کو ہم ویلیو ایڈٹ کر کے کرتے ہیں اپنی, جیسے سعودی عربیہ تو دوسرے کنٹریز ہیں, ان کے پاس آئل ہے اور وہ ان کے پاس ہے, اب وہ اپنے طریقے سے اسے سیل آؤٹ کرتے ہیں, تو ہم بھی اسے اپنے طریقے سے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں نا. دیکھیں, ہم وہاں پنک سالٹ ہم سے لے کر دوسرے کیسے ایکسپورٹ کریں, پیکنگ پہ, اس کی واشز پہ, ٹھیک ہے نا. ہمیں ان چیزوں کو پکڑ, اپنی جو کمزوریاں ہیں, دیکھیں کون کیسے ترقی کر سکتا ہے جب تک اس کو اپنی کمزوریاں نہیں معلوم ہوں. ٹھیک ہے, میری جہاں کمزوری ہے اس پہ میں اس کے لیے کام کروں گا, کیا پہ ورک آؤٹ کروں. اسی طرح سے ہمارے پاس کھجور, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے, ہمیں صرف رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. کھجور آپ کے پاس ہے, آپ کی جو کھجور ہے آؤٹ آف دس ورلڈ, آپ اس کو صرف اچھی واشز, اچھی پیکنگ کر لیں. آپ کے پاس مینگوز ہیں, آپ سے اچھے مینگو آپ سے اچھے بنانا اس ریجن میں کسی کے پاس نہیں. آپ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آپ کا مین پرابلم ہے, آپ کے جو آپ اس کے واشز کرتے ہیں, آپ جو اس کے کیڑے آپ کو بھگانے ہوتے ہیں, اور جو آپ کو اس کی پیکنگ کرنی ہوتی ہے, وہ آپ لیک کرتے ہیں. اس پہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سے یہ سب چیزیں دور ہو سکتی ہیں. جیسے بلاسٹنگ کی بھائی نے بات کی, انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو بننا ہے, دنیا ہمارے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. بلاسٹنگ کی بات 2002 میں ایک ایمبیسڈر تھا, اس نے مجھے بیٹھ کے سب سمجھایا, وی بین ٹو دا پلیسز, اڈاپٹیشن ٹھیک ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. آج الحمدللہ ہم اس دور سے بہت سارے ایریاز میں نکل چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں بلو اکانومی کتنی زبردست ہے. آپ یہ فشریز پہ آپ کام کرنا شروع کریں, کمی آپ کے پاس کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہی بات ہے, لانگ ٹرم پالیسیاں, آئی ٹی کی جیسے آپ بات کریں, بھائی ایک بچہ اگر یہ کام کرتا ہے اور وہ تھرو بینک منگاتا ہے, اپنے اس کا ٹیکس کاٹنا ہی ہے نا, 0.01% ود ہولڈنگ ٹیکس ایٹ سورس کاٹ لے, بینک کاٹ لے, ٹھیک ہے. اس کو 10 جگہ آپ چھوٹ دیں بجلی کے بلوں پہ, ادھر ادھر, اس کو انسینٹیوز دیں. اسی طرح اور ہیں, آپ وہاں پہ انسینٹیوز دیں. لیکن ایونچولی اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو آپ نے ٹیکس بھی جنریٹ کرنے تاکہ آپ کی امپورٹس بیلنس ہو سکیں, ٹھیک ہے نا. آپ ٹیکس جنریٹ نہیں کریں گے, سیلریز کہاں سے نکلیں گی, خرچے کہاں سے نکلیں گے. جو ایشوز سب سے زیادہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں, ہم آئی ایم ایف کنڈیشنالٹیز کو دیکھتے ہیں, انہی کو کوستے ہیں, تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھا کے اور ان تمام چیزوں سے نکل کر خود سے کچھ ورک آؤٹ کریں. جو یوٹیلیٹیز پہ آپ کی چوریاں ہیں, سب سے پہلے آپ اس پہ قابو پائیں. یوٹیلیٹیز پہ بالکل, جو بجلی, پانی, گیس, ٹھیک ہے نا, یہ 3 آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بےتحاشا اچھے ذرائع دے رکھے ہیں. ہم نے اس پہ اتنا زور نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور جو ریجن اس پہ زور نہیں دے رہے ہیں, وہاں پہ پینلٹیز ہونی چاہیے, چاہے میں ہوں, چاہے میرا بھائی ہو, چاہے میرا بیٹا ہو.
बिजली चोरी कौमी वर्षा है, इसको नहीं निकलना चाहिए, गैस भी, पानी भी, और फिर जो लोग दे रहे हैं उनको प्रॉपर फीडिंग होनी चाहिए ना। आप मुझे बताएं ना, इतने माशाल्लाह पानी है, हम क्यों नहीं डैम्स बना पा रहे? हम सोच तो सकते हैं ना कि अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हम इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे। आइंदा जी कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसके पास टैप खोले और पानी ना हो, आपके पानी की कमी नहीं। हाँ, अगर आपने आज नहीं सोचा तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में लोग कहते हैं कि जी आपके पास बारिश हुई है, इतना फ्लड आ गया है, फिर भी आपको सारा पानी ड्रेन समंदर में करना पड़ा। तो हमें बहुत सारे वेन्यूज़ हैं जिन पे हम सोच सकते हैं, और उन वेन्यूज़ से मुल्क अपने पैरों पे विद इन ईयर और 2 ईयर, लाइक मैं आपसे पे कह रहा हूँ, वी कैन बी राइट पावर अगेन। हम दुनिया देखें, आपके पास जो लोग हैं वो दुनिया के बेहतरीन लेबरर्स में आते हैं, सही है ना। उनको फिर मैं कह रहा हूँ कि जब हमने वोकेशनल ट्रेनिंग, आपके कॉम्पीट कहाँ होता है, जिस सामने वाला ट्रेनिंग लेकर आया, आपका बंदा उससे अच्छा बार्बर है या उससे अच्छा बढ़ई है, लेकिन उसके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होती। आप ये देखें, नैनीज़ हैं, ठीक है, आपको पूरे अरब वर्ल्ड में फिलिपीनी नैनीज़ मिलती है, आपसे उस पर काम कर लें, आपके सर्टिफिकेशन हो जाएंगी, आपकी खवातीन उधर जाके नैनीज़ हो सकती। आई मीन बहुत बड़ी बड़ी फील्ड है, बहुत सारे प्रोफेशंस डॉक्टर्स हैं। लाइक, आई मीन वही कह रहा हूँ, लाइक एनीथिंग। आपके सर्जन हैं अंडर पेड हैं, आपके डॉक्टर्स हैं अरब वर्ल्ड में अंडर पेड है। एक तरफ अजीम साहब बता रहे हैं अंडर पेड हैं, और उनके पास डॉक्टर्स के पास तो ऑब्वियसली एस डिग्रीज होती हैं और तमाम ऐसे जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बट बात हो रही है लेबर तबके की, उनके पास सर्टिफिकेशन के इश्यूज हैं। आई एम श्योर काफ़ी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें यही बताया गया है कि अब आने वाले दिनों में सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो मज़र साहब, आप समझते हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि वो अंडर पेड हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, एक तरफ हम ये भी सुनने में आता है कि यहाँ से लोग जा रहे हैं। ज़रा इसको ये भी ज़रा बताइए, इसको कमेंट कीजिए। देखिए, मैं इसके फेडरल बोर्ड पे रहा हूँ वोकेशनल एंड ट्रेनिंग के KPK की तरफ से, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि एक वो वक्त था कि आप ट्रेनिंग दे रहे थे मीटर रीडिंग की, कि गैस का मीटर किस तरह पढ़ते हैं और बिजली का मीटर किस तरह पढ़ते हैं, या हम उस ज़माने में कार्बोरेटर वाली गाड़ी की सर्विसिंग और ट्यूनिंग के बारे में सिखाते थे, जबकि आपकी पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड आ गई जिसमें ट्यूनिंग ही नहीं होती। तो वो एक दौर था, उस दौर से हम अब निकल के आए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स जो बाहर जा रही है, आप अंडरवेट अगर मैं समझूं भाई की बात से, तो वो ये है कि वो लेबर जा रही है ज़्यादातर। वो अगर उस लेबर को भी आप ट्रेन करें कि इन चीज़ों के अंदर, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं एक सऊदी एम्बेसडर से मिला और उन्होंने कहा कि हम अपने घर में कोशिश करते हैं कि ड्राइवर वगैरह हों तो पाकिस्तानी हों, क्योंकि हम उनको ट्रस्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपके पाकिस्तानी ड्राइवर में थोड़ी सी तमीज़ है, थोड़ा सा गाड़ी किस तरह साफ़ करते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह हाइजीन होती है, ये चीज़ें करें तो मैनर्स हो, तो थोड़ा बात इस करने से दूसरों की मुनासबत में मैं समझता हूँ मेजॉरिटी विल बी पाकिस्तानी। या अगर जो पाकिस्तानी आपको मिडल ईस्ट में मिलते हैं, आपके पास या तो UAE के अंदर या सऊदी अरेबिया में 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ गोइंग देयर, तो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कल टेक्निकल नो हाउ वाले लोग बाहर जाना शुरू हो जाएं, तो एक आदमी को अगर $100 मिलते हैं, उसको $250 मिलते हैं वहाँ पे। तो अब ऑब्वियसली जब उसके पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो ज़्यादा पैसे अपने घर भेजेगा। तो ये वो चीज़ें और घर भेजेगा थ्रू प्रॉपर चैनल। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर आप काम करें, और गवर्नमेंट एट द सेम टाइम सोर्स की तरफ जाए कि पैसे जो हैं ऑफिशियल चैनल्स की तरफ से आएँ, उसको आप साइंटिफिकली कैलकुलेट करें कि अगर हम इनको ज़्यादा रेट भी दे देते हैं तो क्या इंटरेस्ट रेट देने से बेहतर होगा, क्या आपकी डेवलपमेंट इस एरिया में जो अगर 24 अरब और 30 अरब की हम बात करते हैं, इतनी तो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, तो अगर इसको हम 50 अरब पर ले जाना चाहें तो हमको क्या देना पड़ेगा। तो ये बात सही करें कि आप इस एरिया के ही आप आ जाएं, इंसेंटिव दे दें, इनामी स्कीम दे दें, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे तबके की बात नहीं कर रहा, मैं किसी डॉक्टर या इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मैसेज को वो एडवांटेजेस दें जिससे उसको अपने मुल्क में भी फ़ख्र हो और पैसे भेजते हुए भी उसको एडवांटेज नज़र आता है। एक गरीब आदमी, उसके लिए अगर एक 20 सेंट भी है ना, तो वो बड़े मायने रखते हैं, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता। तो वो अगर उसको मिलते हैं किसी भी ज़रिए से, वो उस पर पैसे भेज देता है, उस बेचारे को पैसे भेजने अपने घर में, उसको नहीं पता कि ये क्या और मनी मार्केट्स पे इस टाइप की जो ग्रे चैनल्स हैं, इन पे भी क्रैकडाउन हो और पैसे सही तरीके से आए, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। लास्ट मिनट्स हैं, मैं अजीम साहब यही पूछना चाहूँगी कि ग्रे चैनल्स को
کہتے ہیں نا آفیشیل یا انڈاکیومنٹڈ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں کیسے پنپتی ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ یہ تو بہت بڑا آپ نے سوال کیا ہے. نہیں آپ کو تھوڑا ہی چھوٹا ہی آنسر دینا پڑے گا لاسٹ میں. مطلب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم بھی ایک مجھے آپ کا، اگر میں سوری ٹو یوز دس ورڈ، بٹ آپ مائنس اوپن مارکیٹ میں اس وقت آپ کا جو ڈفرینس ہے بینک میں جو ڈفرینس ہے بہت ہیوج ہے، آج بھی بہت ہیوج ہے. تو میں اس فگر کو لوں گا جو اوپن مارکیٹ میں آپ کا روپیہ 1 روپیہ مائنس اتنے سے شروع ہوتا ہے. لیٹس بی فیکچوئل نا. آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل، آپ کو 307 روپے آپ کو ملتے ہیں. اوپن مارکیٹ میں آپ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی 337 روپے ملتے ہیں، تو 30 روپے کا فرق آ گیا. اٹس مین آپ -30 سے آپ کا روپیہ اسٹارٹ ہو ایز اے بزنس مین، ٹھیک ہے نا. یہ کیوں ہے بھائی؟ اس کو رکنا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے. جو لوگ مس یوز کر رہے ہیں اپنے بزنس کا، گورنمنٹ ریٹ اسٹیٹ ہر چیز اسی لیے نا، بند کرو ان کو. ملک اگر اتنے ایمرجنسی کے حالات میں سب کچھ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس میں ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں. جو میں آپ کو آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے 3 ہمارے چیمبر کے دورے کیے، اینڈ ہی واز ویری کین. میں پولیٹیکل یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک چیز فیکٹ تھی تو تھی، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. ہی واز کین کہ جی انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. ابھی بھی جو ہمارے انٹرم پرائم منسٹر صاحب ہیں کاکڑ صاحب،